बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और आदाबर्स। डॉक्टर ऑनलाइन के एक नए तरोताज़ा प्रोग्राम के साथ डॉक्टर इकराम हाजिर खिदमत है। गालिब ने कहा था, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इब्ने मरियम कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, जिनको हज़रत मसीह भी कहा जाता है, जो खुदा के हुक्म से मरीज़ों को शिफा और मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। और मुआलिज के लिए, तबीब के लिए, डॉक्टर के लिए भी लफ्ज़ मसीहा का इस्तेमाल भी इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो वसीला बनता है आपके लिए ज़िंदगी का, आपके मर्ज़ की शिफा का, आपके दुख की दवा का। हमारे माशरे में ख़ुदकुशी क्यों इतनी आम होती जा रही है? कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें किसी खातून या मर्द या किसी नौजवान लड़के या लड़की की ख़ुदकुशी की खबर ना आती हो। वो चीज़ जो अमूमन इंसान को ख़ुदकुशी पर मजबूर करती है उसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन कहते हैं ऐसे दुख के शदीद एहसास को जिसमें आप किसी सदमे या हादसे की वजह से तन्हाई और अफसुर्दगी का शिकार हो जाएं। आपका मूड हमेशा डाउन रहे और आप इतने शदीद मायूस हो जाएं कि ना तो दूसरों की ज़िंदगी से आपको कोई दिलचस्पी रहे और ना ही अपनी ज़िंदगी से। डिप्रेशन की बहुत सी वजूहात और अलामात हो सकती हैं, मगर आज जो मैं आपको डिप्रेशन के बारे में सबसे अहम बात बताने जा रहा हूँ उसे अक्सर साइकोलॉजिस्ट और हत्ता के डॉक्टर तक नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और वो है डिप्रेशन और इंसान का रूहानियत या खुदा के साथ कनेक्शन विद स्पिरिचुअलिटी। डिप्रेशन के पैदा होने और इसके इलाज के हवाले से हम दवाओं की बात करते हैं, वर्जिश की बात करते हैं, काउंसलिंग की बात करते हैं, अपने आप को मस्बत सरगर्मियों में मसरूफ़ रखने की बात करते हैं, मगर जो बात नहीं करते वो है इंसान और खुदा के दरमियान ताल्लुक़। ये बात अब साइंटिफिक रिसर्च और स्टडीज़ से साबित हो रही है कि जितना ये ताल्लुक़ कमज़ोर होता है, डिप्रेशन होने का रिस्क उतना ही बढ़ जाता है। एक और रिसर्च ये जाहिर करती है कि वो बच्चे जो मज़हब या रूहानियत के साए तले परवरिश पाते हैं वो नौजवानी के ज़माने में ज़्यादा खुश और सेहतमंद होते हैं। इसी तरह वो ख़वातीन जो डिप्रेशन का शिकार होती हैं उनकी बेटियां भी, जी हाँ बेटियां भी, डिप्रेशन के ज़्यादा रिस्क पर होती हैं। इसी तरह वो नौजवान लड़के और लड़कियां जो रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं उनमें डिप्रेशन होने का रिस्क, डिप्रेशन होने का चांस 60% यानी अप टू 60% तक कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये तालीमी कारकर्दगी में भी ज़्यादा अच्छे साबित होते हैं और गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात, अल्कोहल और दीगर मुनशियात से आम तौर पर दूर रहते हैं। इसी तरह 1995 यानी 1995 में नॉर्थ कैरोलिना में 3300 नौजवान लड़कियों पर किए गए एक सर्वे के मुताबिक वो लड़कियां जो ज़्यादा बाकायदगी से इबादत किया करती थीं उनमें डिप्रेशन होने का रिस्क दूसरी लड़कियों के मुकाबले में कम था। एक और स्टडी जो सन 2011 में तेहरान में 227 कॉलेज स्टूडेंट्स पर की गई, इस स्टडी में ये मालूम हुआ कि वो स्टूडेंट्स, वो तालिब इल्म, वो तलबा जिनके जहनों में गॉड यानी खुदा का मस्बत पॉजिटिव तसव्वुर था, उनमें जहनी टेंशन यानी एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के इम्कानात बहुत कम पाए गए। कई स्टडीज़ में ये बात भी सामने आ चुकी है कि मजहबी रुझान रखने वाले लोगों में ख़ुदकुशी करने के इम्कानात और रिस्क कम पाए जाते हैं। इसी तरह हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी के मुताबिक वो मरीज़ जो खुदा पर ज़्यादा यकीन रखते हैं उन पर इलाज का असर भी ज़्यादा होता है। अक़ीदे को मत भूलिए। सबसे अहम बात जो इस स्टडी में सामने आई वो ये कि जिन लोगों का खुदा पर जितना ज़्यादा मजबूत ईमान था उनका अपने इलाज पर और उसके असर पर भी उतना ही ज़्यादा यकीन भी था। सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात ये कि ऐसे लोगों के MRI टेस्ट भी किए गए जिनमें एक सुप्रीम ताकत या खुदा से जुड़े होने का एहसास ज़्यादा था, और ऐसे लोगों के दिमाग में वायरिंग
یعنی دماغی خلیوں، ہمارے دماغ کے سیلز کے آپس میں کنیکشن زیادہ مضبوط پائے گئے، اور نتیجتاً ایسے لوگ زیادہ سوشل اور لوگوں میں گھلنے ملنے والے تھے، اور نتیجتاً ڈپریشن کے کم رسک پر بھی تھے۔ بالکل اسی طرح کینسر کے مریضوں پر ہونے والی ایک اسٹڈی میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ مریض جن کے ذہنوں میں خدا کا تصور مثبت تھا، پازیٹیو تھا، یعنی ایک ایسے خدا کا جو مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے اور خیال رکھنے والا ہے، سو ایسا تصور رکھنے والے مریض کینسر اور ڈپریشن سمیت دوسرے مسائل کا زیادہ بہتر طور پر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر مذہب اسلام میں، قرآن مجید میں بھی واضح ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک خدا کی یاد میں، خدا کے ذکر میں ہی قلب کو، دلوں کو، ذہنوں کو سکون ملا کرتا ہے۔ یہ بات یاد کر لینے کی ہے کہ فانی شے سے، فانی وجود سے محبت بھی فانی ہوتی ہے۔ ہمارے مادی جسموں کو، مٹیریلسٹک جسموں کو، ان سے جڑے رشتوں کو ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ سو اپنی توقعات کو بجائے ان رشتوں اور انسانوں اور اشیاء کے کہ جن کو ایک دن فنا ہو جانا ہے، اگر اس لافانی وجود سے وابستہ رکھا جائے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے اور ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اس میں نقصان کا، گھاٹے کا اور نتیجتاً اداسی کا، تنہائی کا رزق نہیں ہوتا۔ عشق مجازی ضرور کیجئے مگر منزل سمجھ کر نہیں، عشق حقیقی کی طرف ایک راستہ سمجھ کر۔ رشتوں سے محبت اور ان کے حقوق فرض ہیں، سو ان پر توجہ ضرور دیجئے مگر ان سے توقع مت رکھیے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی بھی جاننے والا اس وقت ڈپریشن کے فیز سے گزر رہا ہے، آپ اسے روایتی علاج اور سائیکاٹرسٹ سے کنسلٹیشن کے ساتھ ساتھ روحانیت اور خدا کے ساتھ ساتھ مضبوط تعلق اور اس کے ڈپریشن پر مثبت اثر کے بارے میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ افاقہ ضرور ہوگا انشاءاللہ، آزمائش شرط ہے۔ اور اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، جس کے بعد ہمارے شو ڈاکٹر آن لائن کا ایک اور بہت معلوماتی سیگمنٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے، جس کا نام ہے آپ کے سوال ہمارے جواب۔ کہیں نہیں جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید، ویلکم بیک۔ ڈاکٹر آن لائن کے سیگمنٹ کا نام ہے آپ کے سوال ہمارے جواب، یعنی مسئلہ اور اس کا حل۔ اگر آپ کسی بھی ذہنی یا جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ ہم سے ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے اپنا سوال نوٹ کروا سکتے ہیں اور ہم دیں گے اس کا جواب تحقیق کی روشنی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہم سے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا سوال یا مسئلہ بھیج سکتے ہیں۔ سو چلتے ہیں آج کے پہلے کالر کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عامر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ کہ ہمارے پورے گھر کو آپ کا پروگرام بہت پسند ہے اور ہم سب بہت اسے شوق سے دیکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے ڈپریشن کے بارے میں تو بتایا تھا مگر انزائٹی کے بارے میں ذکر نہیں کیا۔ یہ انزائٹی کیا ہوتی ہے؟ بہت اچھا سوال آپ کا۔ دیکھیے، عام طور پر ہماری جو عوام ہے، جو ماسز ہیں، وہ ان دونوں چیزوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں، یعنی وہ انزائٹی اور ڈپریشن کو مکس اپ کر دیتے ہیں، جس سے کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ حقیقتاً یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ دیکھیے، ڈپریشن جو ہے وہ ہے اداسی، تنہائی، اور اس کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، پاسٹ سے ہوتا ہے۔ انزائٹی کا تعلق عام طور پر فیوچر یعنی مستقبل سے ہوتا ہے۔ بے چینی، تشویش، ان ساری چیزوں کو آپ انزائٹی کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں۔ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انزائٹی کو جب ہم تشویش کہتے ہیں تو تھوڑی سی تشویش تو خدا نے بھی ہمارے اندر رکھی ہے۔
اگر یہ تشویش نہیں ہوگی تو ہم اپنا عمل نہیں کر سکیں گے. اگر مجھے ذرا سی بھی ٹینشن نہیں ہے کل میرا انٹرویو ہے تو میں تیاری کیسے کروں گا. اگر مجھے ذرا سی بھی بے چینی نہیں ہے کہ کل میرا ایگزام ہے یا مجھے پریزنٹیشن دینی ہے, مجھے تقریر کرنی ہے, اپنا پروگرام کرنا ہے, تو تھوڑی بہت فکر تو ضروری ہوتی ہے. لیکن یہ فکر, یہ تشویش, یہ انزائٹی اس وقت تک اچھی ہے جب تک یہ ہنٹر رہے, یہ چابک رہے, رائٹ, یہ تازیانہ رہے. جب یہ تلوار بن کے آپ کے پورے جسم پر, آپ کے مائنڈ پر حاوی ہو جاتی ہے تو پھر یہ عمل کا سر قلم کر دیتی ہے. سو یہ ہے انزائٹی, اور کچھ حد تک یہ جائز ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں اکثر ڈپریشن اور انزائٹی کے حوالے سے کنفیوژن پائی جاتی ہے, اور ہم اکثر دونوں چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے؟ اچھا, اتفاق سے میں نے ابھی ان دونوں چیزوں کا فرق واضح کیا کہ ڈپریشن جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ پاسٹ میں رہتے ہیں, اداسی آپ پر چھائی رہتی ہے, آپ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کو عام طور پہ کسی دکھ, ماضی میں پہنچنے والے کسی دکھ, پاسٹ میں پہنچنے والے کسی دکھ, صدمے کا یا کسی حادثے کی وجہ سے, کسی ٹراما کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے. اور انزائٹی جو ہے وہ فیوچر کے حوالے سے ہوتی ہے. کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, میرے ساتھ جاب میں کیا ہوگا, میں اپنے سپروائزر کی سٹریس کا شکار ہوں, وہ میرے ساتھ کیا کرے گا, رائٹ, میرے ساتھ فائنینشیل ایشوز کیا ہونے والے ہیں, میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. سو ہم فیوچر کی بات کر رہے ہیں. سو اگین جو بیسک فرق ہے وہ یہ ہے کہ انزائٹی ہے اٹس اباؤٹ فیوچر, اور ڈپریشن ہے اباؤٹ پاسٹ. ڈپریشن میں آپ تنہائی اور اداسی کا شکار ہوتے ہیں, اور انزائٹی میں آپ کیا ہوتے ہیں, بے چین ہوتے ہیں, تشویش کا شکار ہوتے ہیں, بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں. تو یہ ہے بیسک ڈفرینس. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. مجھے پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ میں جی اکثر فرمائیے. کافی زیادہ بے چینی کا شکار رہتی ہوں اور اداس بھی رہتی ہوں, اور اس کے علاوہ میرا ہاضمہ بھی جو ہے وہ کافی خراب رہتا ہے. میں نے ڈاکٹر سے کافی زیادہ کنسلٹ کیا ہے تو ان کے مطابق میرا اسٹمک اور جو ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہے بالکل. تو کیا اس کا تعلق جو ہے وہ نفسیات سے بھی ہے؟ ہاں, اگین بہت اچھا سوال, اور بہت زیادہ کامن ایک پرابلم ہمارے معاشرے, ہماری سوسائٹی میں ہے. اس کو کہتے ہیں IBS. میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں اریٹیبل باؤل سنڈروم. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کو قبض ہو, گیس کی پرابلم ہو, یا خدا نخواستہ بار بار ڈائریا ہو, کچھ بھی کھانے کے فوراً بعد آپ کو واش روم جانا پڑتا ہو اجابت کے لیے. یہ ہے اریٹیبل باؤل سنڈروم, اور یقیناً اس کا تعلق نفسیات, آپ کی سائیکالوجی سے ہے. یعنی اگر آپ بہت زیادہ تشویش, ٹینشن کا شکار ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ پاسبل ہے کہ آپ کا نظام ہاضمہ, آپ کا ڈائجسشن جو ہے وہ افیکٹڈ ہو جائے. سو ذہنی سکون اور ریلیکسیشن بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کا حل بھی بتاتا چلوں کہ ایکسرسائز کرنے سے, پانی زیادہ پینے سے, اور یقیناً اپنا ذہنی سکون جو ہے یوگا کرنے سے, میڈیٹیشن کرنے سے, اور پازیٹیو فوکس رکھنے سے آپ کی نفسیات جب ریلیکس رہے گی تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایونچولی آپ کا نظام ہاضمہ بھی بہتر ہو جائے گا. اس سلسلے میں اپنے معالج سے ضرور مشورہ کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کریں؟ میرا نام محسن ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ذہنی بے سکونی کا تعلق وزن گرنے یا بڑھنے سے بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, بالکل. جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ چونکہ نفسیات کا تعلق, ہماری ذہنی کیفیت کا تعلق ہمارے نظام ہاضمہ سے ہے, یعنی ہم کس طرح کھاتے ہیں, کتنا کھاتے ہیں, اور کیوں کھاتے ہیں, اور کس ٹائم پر کھاتے ہیں, ان ساری چیزوں کا تعلق ہماری ذہنی کیفیت یعنی ہماری نفسیات سے بھی ہوتا ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. ایک چیز ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں انوریکسیا نروزا, رائٹ, اور اسی طرح بولیمیا نروزا بھی ایک کنڈیشن ہے جس میں انسان بہت زیادہ بے تحاشا کھاتا ہے, جس کو آپ آسان لفظوں میں ہوکا ہونا بھی کہتے ہیں. سو اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے پیشنٹس, بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ٹینشن کا جب شکار ہوتے ہیں, تشویش کے جب شکار ہوتے ہیں, مینٹل اسٹریس کے جب شکار ہوتے ہیں تو بہت زیادہ کھانے لگتے ہیں. تو ایونچولی جب آپ زیادہ کھائیں گے تو آپ کا جو کیلوری انٹیک یا کیلوری ان پٹ ہے وہ بڑھ جائے گا, اور آپ کا وزن بھی بڑھے گا, آپ کی ویسٹ سائز بھی انکریز ہوگا, آپ کا پیٹ بھی نکلے گا, اور آپ موٹے ہو جائیں گے. سو اگین آپ کی ذہنی نفسیات, ذہنی کیفیت کا تعلق آپ کے کھانے پینے سے بھی ہے, اور انڈائریکٹلی آپ کے وزن سے بھی ہے.
جی چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف, فرمائیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا نام سالم ہے, میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ شیزوفرینیا کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیں گے؟ ہاں, آپ کے سوال پر بہت دلچسپ سوال ہے, اور آپ کے سوال پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے, یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے, کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا. شیزوفرینیا ایک ایسی پرابلم ہے جس میں انسان جو ہے اس کا رویہ, اس کا مزاج موسم کی طرح ہو جاتا ہے, کسی بھی وقت بدل سکتا ہے, کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی اپ کبھی ڈاؤن, یعنی موڈ سوئنگ, اس کا موڈ بہت تیزی سے بدلتے ہیں, آگے پیچھے تیز آہستہ, اس طرح کے موڈ سوئنگ اس کے پار اس کو ہوتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ شیزوفرینیا از اے پرسنالٹی ڈس آرڈر, یہ شخصیت کا ڈس آرڈر ہے. غصہ, ڈپریشن, صدمہ, ہائپر ایکٹیویٹی, بہت زیادہ انرجی, یہ ساری چیزیں اس کے سمٹمز ہیں, اور یقیناً یو نیڈ ٹو کنسلٹ اے سائیکاٹرسٹ اس کے پراپر علاج کے لیے. اور یہ کرونک بیماری یعنی بہت پرانی بیماری ہے جو لمبے عرصے تک جاری رہ سکتی ہے, اور اس کے پراپر علاج کی ضرورت ہوتی ہے. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, لیکن اس سے پہلے ہوگا ایک بریک, اور آپ کو کہیں نہیں جانا ہے کیونکہ نیکسٹ سیگمنٹ ہمارا بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جس میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بہت اچھی ڈائٹ ٹپ. ملتے ہیں بریک کے بعد, اسٹے ٹیون. ڈاکٹر آن لائن کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ دی رائٹ ڈائٹ میں خوش آمدید. ناظرین و سامعین, شاعر کہتا ہے, نیند آئی نہ رات بھر مجھ کو, خواب بیٹھے رہے قطاروں میں. اور عرض کیا ہے کہ ہم نیند کے شوقین تو نہیں لیکن کچھ خواب نہ دیکھیں تو گزارا نہیں ہوتا. یعنی ہماری شاعری میں, ہمارے ادب میں نیند پر اور خوابوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. آپ خواب دیکھیں نہ دیکھیں, لیکن ہماری میڈیکل سائنس میں بھی ہر بالغ مرد اور عورت کو ہر 24 گھنٹوں میں یعنی ایوری 24 آورز میں کم از کم 8 گھنٹوں کی نیند لینی ہی چاہیے. یعنی یو نیڈ ٹو ہیو ایٹ لیسٹ این 8 آور سلیپ ان اینی 24 آورز. لیکن اگر نیند حد سے زیادہ آنے لگے تو پھر نیند بھگانے والی چیزوں جیسے چائے اور کافی کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے. اور آج ہم آپ کو کافی کے ایسے فائدے کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. جی ہاں, مگر اس کے لیے ہم آپ کو پکی ہوئی کافی نہیں بلکہ کچی یا ہری کافی کے بیج یا بینز استعمال کرنے کا بتائیں گے. میں بات کر رہا ہوں گرین کافی بینز کی. جی ہاں, گرین کافی بینز, جو آسان لفظوں میں کافی کے کچے بیجوں کو کہتے ہیں, ان روسٹڈ یا بغیر پکے ہوئے, جس کی وجہ سے ان کے ہماری صحت پر فوائد اور خاص طور پر وزن کم کرنے کی صلاحیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اور یہ بات اسٹڈیز سے, کلینکل ٹرائل سے اور ریسرچ سے بھی ثابت ہے. کم از کم 5 ایسی اسٹڈیز ہیں جن میں گرین کافی بینز کے صحت کے حوالے سے بے شمار فائدوں اور وزن کم کرنے کی خصوصیت کو واضح کیا گیا. گرین کافی کا وہ خاص جزو جو وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے اس کا نام ہے کلوروجینک ایسڈ. یہ نہ صرف آپ کی بھوک کم کرتا ہے جن سے آپ کم کھاتے ہیں, بلکہ آپ کے خون میں چکنائی کو قابو رکھنے میں بھی مددگار ہے. اس کے علاوہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے, سو آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا ہونے سے بھی بچاتا ہے. اور بہت سی دوسری بیماریوں جیسے ڈائبٹیز, کینسر اور جگر کی بیماری کے خلاف یعنی لیور کی بیماری کے خلاف بھی اس کا بہت اہم کردار ہے. ریسرچ کے مطابق باقاعدگی سے گرین کافی ڈرنک کا استعمال اگر صحت مندانہ ڈائٹ پلان اور ورزش کے ساتھ ہو تو اس سے اوسطاً 10 سے 15 کلوگرام وزن 1 سے 2 مہینوں میں کم کیا جا سکتا ہے. جی جناب, آزمائش شرط ہے. سو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں گرین کافی ویٹ لاس ڈرنک, یا سادہ لفظوں میں گرین کافی کیسے بنانی ہے.
آئیے چلتے ہیں اس کی مزیدار ریسیپی کی طرف۔ سب سے پہلے 4 کھانے کے چمچ گرین کافی بینز لیں۔ یاد رہے کہ یہ کچے یعنی بغیر پکے ہوئے ہونے چاہیے، اور بہتر ہے کہ ڈی کیفینیٹڈ ہوں یعنی بغیر کیفین کے ہوں۔ تاہم اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کیفین والے بینز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ان کو گرائنڈر میں ڈال دیں اور 5 منٹ تک گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا لیں۔ یاد رکھیں بہت سخت ہونے کی وجہ سے یہ مکمل طور پر نہیں پس سکیں گے، مگر دیٹس پرفیکٹلی فائن۔ اب ان میں سے 1 ٹیبل اسپون کافی بین پاؤڈر لیں اور باؤل یا دیگچی میں موجود 150 ملی لیٹر کھولتے ہوئے گرم پانی جو ابلنے سے ذرا پہلے ہوتا ہے میں ڈال دیں اور 10 منٹ تک رہنے دیں۔ اب اسے کسی چھننے سے چھان کے ایک دوسرے کپ میں ڈال لیں اور ذائقہ بڑھانے کے لیے دار چینی ڈال کر استعمال کریں۔ یاد رہے آپ کو کسی قسم کا میٹھا یا آرٹیفیشیل سویٹنر بالکل بھی نہیں ڈالنا ہے۔ لیجئے آپ کا وزن گھٹانے کے لیے شاندار گرین کافی تیار ہے۔ اسے آپ دن میں 3 بار لے سکتے ہیں، کھانے سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے، تاکہ آپ اس سے زیادہ وزن کم کرنے میں بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ یہ ڈرنک نہ لینا چاہیں تو دوسرا آپشن ہے گرین کافی سپلیمنٹ استعمال کرنے کا۔ تاہم جعلی برانڈ سے ہوشیار رہیں اور کسی مستند وزن کم کرنے کے ماہر سے اس کی تصدیق ضرور کروا لیجئے۔ ساتھ ہی اگر آپ پریگننٹ ہیں یا پہلے سے کسی بیماری کا شکار ہیں تو گرین کافی بین کے استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیجئے۔ سو اس کے ساتھ ہمارے آج کے ڈاکٹر آن لائن کے شو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنا اور ان لوگوں کا جو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کا بھی جن سے آپ محبت کرتے ہیں بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے شو میں جلد ملاقات ہوگی، ایک نئے ٹاپک، ایک نئے مسئلے، ایک نئے موضوع اور اس کے حل کے ساتھ۔ ڈاکٹر اکرام کی طرف سے اور ڈاکٹر آن لائن کی پوری ٹیم کی طرف سے خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔